अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौलाना और हम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़हद अब्बासी। मुहर्रम अल हराम ये महीना नहायत फ़जीलत और अहमियत का हामिल है। इस माह मुबारक में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का गमनाक और अलमनाक वाक़या पेश आया। शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलाशुबा तारीख़ इस्लामी का अजीम सानिया है, जो आज भी अहले ईमान के दिलों को बेताब कर देता है। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हक़ और दीन की सरबलंदी के लिए अपना सर तो कटवा दिया, मगर बातिल के आगे ना झुकाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने और अपने अजीज़ व क़ारिब के खून मुक़द्दस से दीन इस्लाम के शजरे बेमिसाल की आबियारी फरमाई और उम्मत मुस्लिमा को बता दिया कि अल्लाह ताला का अता करदा दीन इस्लाम किस कदर अहमियत का हामिल है और ज़िंदगी दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले आजमाइशों से सब्र और रज़ा के साथ गुजरने का नाम है। मौलाना साहब, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश के हवाले से बताइएगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो रिश्ता था वो कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। गुजारिश ये है कि आज भी तारीख़ के औराक को अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोहब्बत, जो प्यार, जो ताल्लुक़ हसनैन करीमैन से था, वो क़यामत की सुबह तक हर नाना का अपने नवासे के साथ होगा। जब सैयदना इमाम हुसैन पैदा हुए तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि आप अपने भाई के लिए ऐसे ही हैं जैसे मूसा और हारून हज़रत अली के लिए। हज़रत अली चूँकि आपके चचाज़ाद भाई थे जी, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साहबजादे के लिए जो आपका नवासा है हसन और हुसैन, सैयदना इमाम हुसैन के लिए का उनका नाम हुसैन रखा है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए और पूछा कि भाई आपने कोई बच्चे का नाम रखा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आप पर हज़रत अली ने फरमाया। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर सबकत नहीं लेकर गए, आप बताइए। आपने फरमाया इनका नाम होगा हुसैन और हुसैन नाम रखा गया। सैयदना इमाम हसन हुसैन की तरबियत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। सुभान अल्लाह। और कितना प्यार था, आपको चंद बातें उसमें अर्ज़ कर दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनने अबी माजा में रिवायत है, मन अहब्बल हसन फल हुसैन फ़क़द अहब्बनी, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मेरे से मोहब्बत की। वमन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी, और जिसने इन दोनों से दुश्मनी की, इनके साथ गुस्सा रखा, उसने मेरे साथ गुस्सा रखा। ये हदीस हमें बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की, ये वाज़े मुतअय्यन रहा है कि हसन हुसैन की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, और जिसने उनसे गुस्सा किया, जिसने उन पर नाराज़गी की, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाराज़गी। फिर एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत करनी है, जिसने मुझसे मोहब्बत की, उस पर लाजिम है कि वो हसन हुसैन से भी मोहब्बत करे। इसी तरह हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन की तरफ देख कर फरमाया, ए अल्लाह, यानी ये अल्लाह पाक से अर्ज़ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ
تو بھی ان سے محبت کر۔ اس سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں وہ حسن و حسین کے بھی دشمن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننا چاہتے ہیں انہیں حسن و حسین کو بھی ماننا ہوگا۔ بے شک۔ صرف اسی پہ بس نہیں ہوئی، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ، اور یہی ختم نہیں کیا، کیا فرمایا کہ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ سیدنا امام حسن و حسین کا جو مقام ہے وہ ان احادیث سے ہمیں بڑا واضح نظر آ جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین واضح تقسیم کر رہے ہیں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا وہی حسن و حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، اور حسن و حسین کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور جو یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرتا ہوں لیکن حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا، پھر وہ جھوٹا ہے، اس کا ایمان بھی جھوٹا ہے، اس کا اسلام بھی جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، میں اس سے جنگ کروں گا جس سے تمہاری جنگ ہوگی، میری اس سے لڑائی ہوگی جس سے تمہاری لڑائی ہوگی، اور میری اس سے صلح ہوگی جس سے تمہاری صلح ہوگی۔ اب ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیدنا امام حسن و حسین کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت، اصحاب رسول کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور کربلا کا واقعہ انشاءاللہ اس پہ آگے بات ہوگی، اس سے پہلے میں آپ کو 2-3 واقعات ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے کہ خلفاء راشدین، اصحاب رسول و اہل بیت سے کس طرح کا تعلق تھا ان کا، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز عصر کے بعد معمول تھا کہ وہ کھڑے ہو جاتے اور سیدنا حسن و حسین میں سے جو ملتا ہے اس طرح کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن پوچھا کہ ابو بکر یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ان سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین پونی دنیا کے حاکم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں امور میں مشغول ہوں گے، تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے تو سیدنا عمر نے کہا کہ خادم نے اندر جا کے پوچھا اور آ کر کہا کہ امیر المؤمنین مصروف ہیں۔ سیدنا امام حسین بھی ملنے آئے تھے، لیکن جب خادم نے یہ بتایا عبداللہ بن عمر کو کہ امیر المؤمنین مصروف ہیں تو انہوں نے بتائے بغیر واپس چل دیے۔ اتنے میں سیدنا عمر کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ بغیر ملے چلے گئے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ننگے سر ننگے پاؤں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پیچھے گئے اور فرمایا کہ آپ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ جب آنا چاہیں۔ تو میں اپنے الفاظ میں انہیں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ سیدنا امام حسین نے کہا آپ مصروف تھے؟ فرمایا نہیں، ہماری کوئی مصروفیت نہیں ہے، یہ جو ہمارے سروں پہ بال ہیں، یعنی یہ جو عزت ہے ہماری، یہ جو ہمارا اکرام ہے، یہ ہمارا احترام ہے، یہ ہمارے پاس جو ہدایت کا راستہ ہے، یہ آپ کے گھرانے کی وجہ سے ہے، آپ کے نانا کی وجہ سے ہے، لہٰذا آپ
کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جب آپ آنا چاہیں آپ آ جائیں۔ اسی طرح جو ایک ماہانہ یا ایک وظیفہ، جی، تو عبداللہ بن عمر جو تھے حضرت عمر کے بیٹے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے احادیث بھی بیان کی ہیں، جہاد میں بھی رہے، ان کا جو ماہانہ وظیفہ تھا وہ 500 تھا دینار یا درہم، اور سیدنا امام حسن اور حسین کو 1000 دیا جاتا تھا۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر نے سیدنا عمر سے کہا کہ یہ تو دیکھیں میں ان سے سینئر ہوں، میری عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی جاتا رہا، محدث بھی ہوں، تو آپ میرا وظیفہ کم ہے ان کا زیادہ ہے۔ تو یہ جواب سننے والا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، دیکھ عبداللہ، تیرے نانے سے ان کا نانا اعلیٰ ہے، تیری ماں سے ان کی ماں اعلیٰ ہے، تیری خالاؤں سے ان کی خالائیں اعلیٰ ہے، لہذا ان کا تو اس سے بھی زیادہ مجھے اکرام کرنا چاہیے۔ اور ان کے لیے تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان محبت جو ہے وہ کس انداز کی تھی۔ اب اگر ہم ان کے بچپن کی طرف جاتے ہیں، جی، وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور حسن و حسین آ جاتے ہیں اور وہ آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سجدے میں آپ کی پشت پر نہ بیٹھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں کہ نہیں، ان کو روکو نہیں۔ اسی طرح ایک دن دونوں شہزادے جو ہیں وہ مسجد نبوی میں آئے، آپ ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے تھے اور سرخ رنگ کی قمیضیں دونوں نے پہنی ہوئی تھی۔ اب یہ چھوٹے بچے ہیں، اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، یہ کیا منظر ہوگا؟ ہاں، ہم بیان کرتے ہوئے اس سے اتنا روحانیت اور اتنی اطمینانیت آتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ مسجد نبوی نے یہ منظر جو دیکھا ہوگا، آسمان نے جو منظر دیکھا ہوگا، زمین نے جو منظر دیکھا ہوگا، وہ صحابہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے یہ منظر دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چل کے آتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، آپ اپنے ممبر سے نیچے اترتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور دونوں بچوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا لیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں ٹھیک فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے مال آزمائشیں ہیں، آزمائش ہیں۔ ان بچوں کو میں نے دیکھا جس طرح یہ گرتے ہوئے آ رہے تھے، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ جو ہے ممبر پہ بٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے سیرت امام حسین علیہ السلام سے چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ امام حسین اور امام حسن، ان کے فضائل تو جتنے بھی ہم بیان کریں اتنے ہی کم ہیں، قلم ختم ہو سکتے ہیں، پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن فضائل اہل بیت اور فضائل اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین ختم نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یکم محرم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم سیدنا امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ ہمیں ان ایام میں خوب جو ہے وہ درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، اور صرف ان ایام میں کیوں، ساری زندگی کرنے چاہیے، لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس حرمت والے مہینے میں جو ہے ہمیں مزید اکرام اور احترام اور اللہ کے ساتھ عزم اور استغفار کرنا چاہیے، اور اسی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ مولانا صاحب، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کیا تھا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے اور یہ بات بڑی واضح ہمارے ناظرین اور قارئین کو اور سامعین کو معلوم ہونی چاہیے جی، کہ اسلام پر جو خلافت کا دور ہے نا، سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد اسلام کے خلاف کھل کے سازشیں شروع ہو گئی تھی۔
सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी थी, लेकिन छुपे हुए थे मुनाफिक। फिर नारा लगाया, लेकिन सैयदना उमर को तो अबू लुलु मजूसी ने आके कत्ल किया, जो ईरानी था, और फारस चूँकि आपने फतह किया था लिहाजा उसका बदला लिया गया। सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना हसन, सैयदना इमाम हुसैन, ये फिर हम देखते हैं सारा साजिशी दौर शुरू होता है, इनके खिलाफ साजिशें शुरू होती हैं। हज़रत उस्मान गनी पे बेजा इल्ज़ाम तराशी की गई, अफवाह साजी की गई और उनको शहीद कर दिया गया। सैयदना अली को जिस बदबख्त ने शहीद किया, उसने सैयदना अली से पता क्या कहा था? आज ये खारजी फितना जो है हमारे मुल्क में भी, बाकी जगहों पर भी, अगरचे हमारी फ़ौज ने बहुत मेहनत की, सलामती के इदारों ने, हमारी कौम ने, उलमा ने, मीडिया ने, हमने उससे छुटकारा पाया है, लेकिन ये बड़े जालिम लोग हैं। जो सैयदना अली का कातिल था, उसने कहा कि मैं तुमसे बेहतर मुसलमान हूँ, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, और फिर हमला कर दिया आपके ऊपर। तो ये जो फितने थे ये शुरू हो चुके थे और फितने उभर रहे थे। हज़रत अली की शहादत के बाद कुछ वक्त के लिए खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया गया। फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आ जाता है और उस दौर के अंदर कई फितने उभरते हैं, साजिशें होती हैं। अब हज़रत अमीर मुआविया के बाद यजीद जो है वो तख्त पर बैठ गया और किबार सहाबा जो थे उन्होंने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद के फासिक और फाजिर होने में तो कोई इश्काल ही नहीं है ना, कोई बात ही नहीं थी कि यजीद जो था वो फासिक भी था, फाजिर भी था, इस पर बात सबको मालूम था। इसी अरसा के दौरान कोशिश की गई कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से और इस तरह बाज़ दीगर सहाबा से जबरन यजीद की बैत ले ली जाए, लेकिन इन सहाबा ने इनकार किया और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यानी मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा आ गए। जब मक्का मुकरमा आप आ गए तो ये हज के अय्याम थे, वहाँ पर ये इत्तला पहुँची कि कुछ लोगों को तैयार किया गया है जो मक्का मुकरमा में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला आवर होंगे और उन्हें शहीद करेंगे। एक तरफ ये सूरत हाल थी, दूसरी तरफ अहले कूफा जो थे वो ख़त लिख रहे थे कि आप आ जाएं, हम आपके मुंतज़िर हैं, हम आपका इस्तकबाल करेंगे। ये सारी बातें वो तकरीबन रिवायात के मुताबिक 11,000, 8,000, 9,000 मुख्तलिफ फिगर हैं, ये सारी बातें हो रही थी। तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तसव्वुर को लेकर, इस अज़म को लेकर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अक़दार जो हैं वो तबाह की जा रही हैं, मनमानी हो रही है, तो आप मक्का मुकरमा से करबला के मैदान की तरफ यानी कूफा की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक जगह आपने खुतबा देते हुए ये इरशाद फरमाया कि मेरी ये सारी जद्दोजहद इक़्तिदार के लिए नहीं है, अक़दार के लिए है। याद रखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को इक़्तिदार की नहीं ज़रूरत थी, बल्कि ये शहज़ादे अक़दार, सुन्नतें बचाते, दीन बचाते कुर्बान हुए हैं। इक़्तिदार लेना होता तो चूँकि हज़रत अली के बाद सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो 5वें खलीफा थे, उतना छोड़ते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंसानों और मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहता, इसलिए जो है वो अपनी खिलाफत को छोड़ दिया और हज़रत अमीर मुआविया जो है उनके बाद उन्होंने इक़्तिदार को संभाल लिया। अब जब आप करबला की तरफ जा रहे थे तो यजीदी लश्कर जो था उसने आपको रोक लिया और आप इस तरह करबला में पहुंच गए। ये हैं वो असबाब, ये है वो वजह जिसकी वजह से आपने मदीना मुनव्वरा से करबला का रास्ता इख्तियार किया। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद।
آج ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور فکر حریت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ معمولی سے پریشانی ہو یا مشکل آ جائے تو صحیح نہیں جاتی اور پروردگار عالم کے ہاں شکوے شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں، اور اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم کس قدر حق کی بندگی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا سیرت سیدنا امام حسین ہو یا اصحاب رسول و اہل بیت کی سیرت ہو، ہمارے ہاں مسلمانوں میں اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لفظی طور پہ تو بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں، عملی طور پہ اپنی زندگیوں کے اندر ہم اس کو لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری خواہش یہ ضرور ہے کہ لوگ کہیں گے ہم نے بڑی سبیلیں لگائی ہیں 10 محرم پہ، ہم یہ کہ لوگ کہیں کہ بڑی نیاز دی ہے، لیکن وہ کس کے لیے دی ہے؟ اگر وہ اللہ کے لیے دی ہے، اگر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں دی ہے، تو اپنی زندگی میں وہ راستہ نہ لانا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ان کے کتنے قریب ہیں۔ ایک بزرگ جو ہیں وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے، اب وہاں رش تھا تو وہ ایک پیچھے کھڑے ہو گئے، چونکہ رش کی وجہ سے دھکے وغیرہ آپ کو پتہ ہے ہم تو وہاں بھی خیال نہیں کرتے ہیں، اور ان کو یہ ہوا کہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو بالکل مواجہ شریف کے سامنے ہیں، جالی کے سامنے ہیں، میں تو دور کھڑا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہی ہوگا جو ان کی سنتوں پہ چلے گا، چاہے وہ قریب کھڑا ہو یا دور کھڑا ہو۔ حسینی وہی کہلائے گا جو امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلے گا۔ یہ تو نہیں ممکن ہم ظلم بھی کرتے رہیں، جبر بھی کرتے رہیں، غبن بھی کرتے رہیں، غیبتیں بھی کرتے رہیں، دھوکہ بھی دیتے رہیں، ملاوٹ بھی کرتے رہیں، اور پھر ہم کہیں جی 10 دن میں تو ہم نے جناب بڑی سبیل لگائی تھی اور ہم نے جناب بڑی نیاز تقسیم کی، لہذا حسینی وہی کہلائے گا جو حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلے گا، عثمانی وہی کہلائے گا جو سیدنا عثمان کے راستے پہ چلے گا، فاروقی وہی کہلائے گا جو سیدنا عمر کے راستے پہ چلے گا، صدیقی وہی کہلائے گا جو سیدنا صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلے گا، حیدری وہی کہلائے گا جو حیدر کرار کے نقشے پہ چلے گا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے حالت سجدہ میں اپنی جان دے دی۔ مولانا صاحب، واقعی کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، اور اس سے پہلے کہ میں کربلا کی اس سارے ظلم و ستم کی بات کروں، میں ایک آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ جی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہا یوماً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، فقال این ابنائی، کہا ہے فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ فقالت، کہتی ہے میں نے کہا ذہب بہما علی، وہ دونوں جو ہیں علی کے ساتھ، سیدنا علی کے ساتھ گئے ہیں۔ فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس پلٹے اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، فوجدہما یلعبان فی مشربہ، اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دونوں ایک پانی پینے کی جگہ جو ہے، جو کنواں جس طرح ہوتا ہے، وہاں پر کھیل رہے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں کچھ کھجوریں بھی تھیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی، میرے بیٹوں کو گرمی ہونے سے پہلے، یعنی گرمی دھوپ آنے سے پہلے، گرمی آنے سے پہلے واپس گھر لے جانا۔ میرے آقا کی اپنے نواسوں سے محبت کا عالم دیکھیے، ایک طرف وہ ٹھنڈی جگہ ہے، پھر بھی آقا کو یہ منظور نہیں ہے کہ وہاں پر ان کو گرم ہوا لگے، دھوپ کا ایک کوئی جو ہے اور ایک نظیر ان پہ پڑے، لیکن دوسری طرف کربلا میں جس طرح انہیں شہید کیا گیا، پانی سے محروم کیا گیا، جس طرح ان کی تضحیک کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ ان کی تضحیک تو نہیں ہوئی، ان کی تو تعظیم ہی ہوئی،
جس طرح اپنی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ قیامت کی صبح تک جتنی بھی انسانیت ہے وہ مسلمان ہو نہ ہو لیکن حسین کی تعظیم کرتے رہیں گے، حسین کی تعظیم ہوتی رہے گی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہادری اور شجاعت کی وہ مسائل قائم کر دی جو آنے والی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ مولانا صاحب، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہادری، دلیری، صبر و استقامت کس کی شخصیت کا مظہر تھی؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسن جو تھے وہ سینے سے لے کر ماتھے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا امام حسین سینے سے نیچے سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو آپ کی جو تشبیہ تھی، آپ کے جو مشابہ تھے، آپ والا صبر، آپ والی استقامت، آپ والا تدبر، آپ والی حکمت بھی تو ان کے اندر موجود ہوگی نا۔ تو یہ جو صبر سیدنا امام حسین نے اور ان کی فیملی نے اور اہل بیت نے کربلا میں کیا ہے، یہ دراصل وہی صبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جس طرح مشرکین مکہ کے سامنے مکہ مکرمہ میں صبر کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ صبر کیا، مدینہ منورہ میں منافقین کے سامنے صبر کیا، یہاں پر بھی سیدنا امام حسین نے اس تسلسل کو باقی رکھا، اور یہ جو صبر ہے یہ مصطفی صبر سے لیا ہوا درس ہے۔ اور پھر خالی امام حسین نہیں، سیدہ زینب نے اور باقی اہل بیت نے جس عزم اور استقامت کا اظہار کیا، اور یزید کے دربار میں جس طرح سیدہ زینب نے خطبہ کہا، قیامت کی صبح تک اور ہر آنے والی بیٹی، بہن، عورت کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ پورا خاندان جو اہل بیت کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کی عظمت، ان کا صبر، ان کی عزیمت، ان کی استقامت، ان کا دین پہ قائم رہنا، ان کا کلمہ کی سر بلندی کے لیے سر کٹانا، اس کو قیامت تک مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی سلام پیش کرتے رہیں گے۔ مولانا صاحب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار کیسا تھا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ آتی تو ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ آپ جب مدینہ منورہ سے کہیں باہر جاتے تو سب سے آخر میں آپ سے ملتے، اور جب آتے تو سب سے پہلے آپ سے ملتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور ان سے پیار کا عالم جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، فاطمہ اب میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہونے لگا ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونا شروع ہو گئیں۔ پھر بلا کے فرمایا تو آپ ہنسنا شروع ہو گئی۔ ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ کیا ہوا، پہلے تم رو دی پھر تم ہنس دی؟ کہا روئی اس لیے کہ بابا نے کہا کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگا ہوں، میں اس دنیا سے پردہ فرمانے لگا ہوں، اور ہنسی اس لیے، خوش اس لیے ہو گئی کہ میرے بابا نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے جو آ کے مجھے ملے گا وہ فاطمہ تم ہوگی، وہ فاطمہ تم ہوگی۔ اس لیے یہ جو محبت ہے اور حسنین کریمین سے جو محبت ہے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ لازوال محبت ہے، اور یہی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے، اپنے گھر والوں سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ بیٹیوں کی شادی سے پہلے یہ احساس کرنا چاہیے کہ ان کی شادی کہاں کر رہے ہیں، اور ان کی مرضی کا ضرور پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدنا علی سے کرنے کا فیصلہ کیا تو سیدہ فاطمہ سے آ کے پوچھا کہ فاطمہ بیٹا میں تمہارا نکاح علی سے کر دوں؟ آپ نے رضامندی کا اظہار کیا۔ آپ نے کہا بابا جی، تو اس کے یعنی آپ خاموش رہیں، مسکرا دیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سر نیچے کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر نکاح جو ہے وہ طے کیا. تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. مولانا صاحب، جہاں بھی جرت، شجاعت، بہادری اور علم کی بات آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے. یہ وصف حضرت علی میں کیسے آئے؟ دیکھیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ جس خاندان سے تھے وہ خاندان اعلیٰ ترین خاندان ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی. بچوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لے کر آئے، آپ نے اسلام کو قبول کیا، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تصدیق کی. تو لہٰذا سب سے پہلے حضرت علی نے بچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے توحید تھا اس کی تائید کی، اس کی تصدیق کی. پھر آپ کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی، اور جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی ہو وہ شجاع اور بہادر نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ تو یہ جو آپ کی شجاعت ہے، آپ کی بہادری ہے، آپ کا علم ہے، آپ کا فہم ہے، آپ کا تدبر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے. مولانا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یزید کون تھا اور اس کے مکروہ فعل کرنے کے پیچھے کون سے عوامل شامل تھے؟ دیکھیے، یزید جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، لیکن اقتدار پہ بیٹھتے ہی اس نے وہ تمام اعمال شروع کیے تھے جو اسلامی اقدار کے خلاف تھے. اسی لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف نکلے. یہ کسی مسلم یا خلافت یا اسلامی حکومت کے خلاف نہیں نکلے تھے، بلکہ سیدنا امام حسین جو نکلے تھے وہ اس لیے نکلے تھے کہ اسلامی اقدار پر حملہ کیا جا رہا تھا، اور وہ حملہ کرنے والا یزید اور اس کے ساتھی تھے. اور اس کا کردار باقی سارا چھوڑ دیں، میں تو بہت بار عرض کر چکا ہوں، آج پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ آج کے اس دور میں بڑے متقی 8-10 لوگ جمع کر لیں اور کسی بندے کو کہیں ان کے سامنے اپنے لا کے بیٹی کو کھڑا کرے گا، بلکہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار دے گا اور اس کو سنائے گا. تو کیا میرے نبی کی بیٹیاں اتنی لاوارث تھی کہ یزید نے اپنے دربار میں کھڑا کیا اور پھر بھی ہم اس کو بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہے؟ یزید نے خالی سیدنا امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اس نے بڑے بڑے کبار صحابہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے نواسہ صدیق اکبر کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کے دور میں مدینہ منورہ کے اندر ظلم و ستم ہوا ہے، بیت اللہ پر حملہ ہوا ہے. یہ وہ سارے اعمال ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ یزید کا دور حکومت اس کا اسلام سے، اسلامی اقدار سے، خلافت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ایک ظالم فاسق کا دور تھا جس نے اپنے دور میں جس کے دور میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین بھی شہید ہوئے، اہل بیت کی بھی بے حرمتی کی کوشش کی گئی، اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی گئی، مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کی گئی. اور اس طرح یزید جو ہے اس کا آپ یہ دیکھیں کہ یزید کی موت کے بعد اس کے بیٹے نے تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس تخت سے مجھے اہل بیت کے خون کی جو ہے وہ خوشبو آتی ہے، میں اس تخت پہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ یہ ظلم کا تخت ہے، یہ جبر کا تخت ہے. یہ بھی روایات میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے. لہذا یزید کے بارے میں میں اتنا ہی کہوں گا، جن کے قیامت کے دن ایک پرچم ہوگا وہ سیدنا امام حسن و حسین کا ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پرچم کے سائے میں کھڑا کرے. مولانا صاحب، اس ماہ مبارک میں علماء کرام کیسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اپنے بیانات اور تقاریر میں کن امور پر بات کریں؟ یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت. دیکھیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے
وہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے پہنچا ہے۔ جو کفر ہے اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ کوئی غلط فہمی پھیلائے اور پھر آپس میں ہم لڑتے رہیں اور وہ آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ تماشا دیکھتا رہے۔ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اور ہمارے پڑوس میں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، اس میں ہمارے دشمن کے لیے یہ آئیڈیل وقت ہے کہ وہ پاکستان میں شیعہ سنی یا بریلوی دیوبندی یا کسی طریقے سے مذہبی مسلکی فساد کروائے۔ اس وقت علماء کرام کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی اس آیت کو اپنا ماٹو بنا لیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بازی میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ قرآن و سنت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت ہیں کہ فرمایا گیا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کو بھی پکڑ لوگے ہدایت پاؤ گے۔ لہذا ہمیں فضائل سیدنا امام حسین بیان کرنے چاہیے، فضائل اصحاب رسول و اہل بیت بیان کرنے چاہیے، فضائل سیدنا عمر بیان کرنے چاہیے، فضائل سیدنا علی بیان کرنے چاہیے۔ مولانا صاحب، اس ماہ مبارک کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے لیے حکومت پاکستان نے کیا ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا، جی، پاکستان علماء کونسل، متحدہ علماء بورڈ اور پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق جو ہے، اس کا نقطہ اول یہ ہے کہ اصحاب رسول و اہل بیت، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، ائمہ اطہار، حضرت امام مہدی، ان کی توہین، تنقیص اور تکفیر نہیں کی جائے گی، اور جو ایسا کرے گا ہم سب اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے اس پہ دستخط کیے۔ صحیح۔ تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے کہا ہے کہ آپ اپنے عقائد کو بیان کریں، دوسرے کے عقائد پہ تنقید نہ کریں، اور اسی طرح یہ جو روٹ ہیں، مجالس کے وقت ہیں، جلوسوں کے روٹ ہیں، ان کا پابندی کی جائے۔ اگر میں یہ ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے کہ اگر کسی جگہ پہ نماز کا وقت آ جاتا ہے، وہاں اذان ہو رہی ہے، وہاں مسجد ہے اور ادھر جلوس پہنچ جاتا ہے، تو دونوں فریقوں کو صبر کرنا چاہیے۔ جلوس والے ذرا جلوس روک لیں، نماز والے جو ہے نماز جلدی کر لیں، تاکہ یہ فساد پیدا نہ ہو۔ ہمارا دشمن فساد چاہتا ہے، ہمیں فساد سے بچنا ہے، اور ہر صورت اور انتظامیہ سے رابطے میں رہے۔ کوئی شکایت پیدا ہو، ہم نے، حکومت نے، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایات پر رابطہ آفسز قائم کیے ہیں، ان کی طرف توجہ دیں، ان کو دیکھا جائے اور ان کو جو ہے آگے لے کے چلا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب کہ پروگرام میں آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مولانا اور ہم۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان فہد عباسی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔